गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं बेकसूर मुल्ज़मीन के मसीहा जो दुनिया से रुखसत हो गए अलहाज गुलजार आज़मी पर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी 20 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार को सुबह 10:35 पर अलहाज गुलजार आज़मी ने मुंबई के मशहूर हॉस्पिटल मसीना में आखिरी सांस ली। जी हाँ, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और मालेगांव, धूलिया, औरंगाबाद, जालना, परभनी, जिंतूर, अकोला, अमरावती, नागपुर, इन तमाम इलाकों से महाराष्ट्र के तमाम ही जिम्मेदारान मौजूद थे। उसकी वजह यह है कि खुद अलहाज गुलजार आज़मी साहब मरहूम ने गुज़िश्ता कल 20 अगस्त की तारीख तय की थी वर्किंग कमेटी महाराष्ट्र जमीयत उलमा अरशद मदनी यूनिट की। खुद मरहूम ने बुलाई थी और पिछले हफ्ते हालत खराब हो गई। गिरने के बाद आप बेहोशी आप पर तारी हो गई और आपको मसीना हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। तो अब तमाम जिम्मेदारान पहुंचे थे और यूं समझिए कि अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि मरहूम अलहाज गुलजार आज़मी साहब ने सबको, अपने साथ काम करने वाली पूरी टीम को इसी दिन वहां पर बुलाया था और यूं समझिए कि सबके सामने उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। हम खुद वहां पर सबके सब मौजूद थे। बड़ा अजीब मंजर था। पूरा हॉस्पिटल जैसे जैसे खबर फैलती गई, चारों तरफ से लोगों का एक जम्मे गफीर हॉस्पिटल, जमीयत उलमा के ऑफिस और मरहूम के घर के आसपास एक भीड़ लगने लगी। हॉस्पिटल में गुज़िश्ता कल जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासिम, खाजिन जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुफ्ती यूसुफ साहब और सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र हाफिज मसूद साहब नागपुर, ऐसे ही जमीयत उलमा के वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारों में मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी MLA मालेगांव, कांग्रेस के कदावर नेता निजामुद्दीन राइन साहब और भी जितने जिम्मेदारान हैं, जैसे जिंतूर परभनी वगैरह से मुफ्ती कलीम बेग साहब, कारी अब्दुल हमीद साहब और आसपास के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। शिमाल मगरबी जोन से मुफ्ती असलम कासमी साहब, हम तमाम लोग मौजूद थे कि अंदर से खबर आई कि अलहाज गुलजार आज़मी का इंतकाल हो गया। उनके बेटे अनवर या अनवार उनका नाम है, वो सब सब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अंदर से ये खबर लाई और फिर एक जमे गफीर वहाँ जमा हुआ। वक्त तय हुआ कि रात 9:30 बजे आप ही के घर के करीब नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मौलाना अरशद मदनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कौमी सदर जमीयत उलमा हिंद के, उनके हुक्म पर मौलाना सैयद मासूम साकिब साहब दिल्ली से फौरन रवाना हो गए और वो भी 6 बजे मुंबई में पहुंच चुके थे और बाद नमाज मगरिब जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के ऑफिस में, हेड ऑफिस में बाकायदा वहाँ एक दुआइया नशिस्त भी हुई मौलाना सैयद मासूम साकिब साहब और तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में। और फिर बाद नमाज इशा 9:30 बजे मौलाना अलहाज गुलजार आज़मी साहब के घर के करीबी पैरोलेन में नमाज जनाजा पढ़ी गई। सैयद मासूम साकिब साहब ने ही नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर वहीं से करीब मरीन लाइन्स में बड़ा कब्रिस्तान में हजारों सोगवारों के हुजूम में तदफीन अमल में आई। चलिए आइए, ये तो एक खबर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी शायर ने कहा है कि ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। कसम अल्लाह की, गुलजार आज़मी ने वो किया है
کہ برسوں نسلیں گلزار اعظمی کو یاد رکھے گی۔ مولانا ارشد بگٹی کا تو بڑا اہم بیان آیا ہے کہ اب گلزار اعظمی جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلص، کوئی بے باک، کوئی نڈر، کوئی حق گو، کوئی صاف ستھرا انسان گلزار اعظمی کی طرح اس اہم شعبے کو سنبھالے۔ کیا تھے گلزار اعظمی؟ کیا کرتے تھے گلزار اعظمی؟ گلزار اعظمی سب سے پہلے بتاؤں کہ کوئی عالم نہیں تھے، لیکن علماء کی صحبت میں 65-70 سال جمعیت علماء کے بینر تلے جو ملی قومی ملکی خدمات انجام دی ہے، گلزار اعظمی کا انداز ایک عالمانہ تھا، اور آپ کی خصوصی صفت جو تھی وہ بے باکی تھی، نڈر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ گلزار اعظمی صاحب جن جوانوں کو آتنکواد کے نام پر بے قصور جوانوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور ایسے جوان کہ جن کو آتنکواد کے بڑے بڑے کیسز میں جب الزام لگا کر حکومت اٹھا لیتی تھی تو ایسے وقت میں جب رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، چچا بڑے باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خود ماں باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پورا علاقہ کہتا ہے کہ ان کو پھانسی پر چڑھا دو، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، ایسے وقت میں جمعیت علماء کے بینر تلے گلزار اعظمی ڈٹ کر کھڑے ہو کر جمہوری اور قانونی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ پہلے الزام ثابت تو کیا جائے، اور پھر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے گلزار اعظمی صاحب ان تمام کیسز کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، اور اپنی سرپرستی میں وکلا کی ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ میں گلزار اعظمی صاحب نچلی کورٹ، ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک پہنچا کرتے تھے۔ سینکڑوں جوانوں کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کا کام اللہ نے لیا ہے تو وہ الحاج گلزار اعظمی سے لیا ہے۔ سینکڑوں نوجوانوں جن کو بے قصور اٹھایا گیا، اور آج بھی سینکڑوں کیسز نچلی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے چل رہے ہیں، جن کو گلزار اعظمی صاحب وکیلوں کی ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ جمعیت علماء کے بینر تلے ان مقدمات کی سرپرستی فرما رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ گلزار اعظمی صاحب کا یہ اہم کام تھا۔ دھمکیاں بھی آتی تھی، جی ہاں، گنڈے آتنکوادی ہے نا، اس میں کچھ بھگوا آتنکوادی گلزار اعظمی صاحب کو دھمکیاں بھی دیتے تھے، لیکن گلزار اعظمی صاحب کا اسٹائل بھی اعظمی والا تھا کہ جس کو جو جواب دینا ہے، جس کو جس زبان میں جواب دینا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ گلزار اعظمی مشہور و معروف تھے اور جانے جاتے تھے۔ ایک بے باک نڈر حق گو شخص، ایک مخلص لیڈر، ایک مخلص رہنما چلا گیا ہے دنیا سے۔ ہم دعائیں کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جمعیت علماء کو اللہ رب العزت الحاج مرحوم گلزار اعظمی کی طرح کوئی رہنما اللہ نصیب فرمائے۔ میرے الفاظ رک رہے ہیں، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے بھی جو محبتیں انہوں نے کی، جب بھی بمبئی ہم جاتے تھے تو جیسی 7-7:30 بجے صبح آفس میں پہنچ جائے تو یہ شخص اتنی بزرگی کی حالت میں، اتنی پیرانہ سالی میں یہ شخص ہمیشہ آفس میں موجود نظر آتے تھے، اور سب سے پہلے ہماری ملاقات خیریت اگر کسی سے ہوتی تھی تو ہمارے اسی لیڈر گلزار اعظمی سے ہوتی تھی۔ مرحوم مستقیم صاحب احسن اعظمی جو ہمارے صدر تھے، ان کا بھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ ان 2 مہینوں میں ہمارے 2 بڑے قائد دنیا سے چلے گئے، ہمارے رہنما چلے گئے۔ کبھی یہ ساتھ ہوتے تھے تو دونوں کا ایک ساتھ جملہ نکلتا تھا، جیسے میں سلام کر کے داخل ہو جاؤں بوسو تو دونوں کا ایک جملہ نکلتا تھا، آ گیا ہمارا شیر۔ دعائیں بھی دیتے تھے، حوصلہ بھی دیتے تھے، کاندھے پر ہاتھ بھی رکھتے تھے، پیڑ بھی تھپتھپاتے تھے، اور آگے بڑھنے کی نصیحت بھی کرتے تھے، بہت کچھ سکھاتے تھے۔ خیر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جی ہاں، آئیے بس تھوڑی سی آخری خبر میں آپ کو بتا دوں کہ کس نے گلزار اعظمی کے تعلق سے کیا بات کہی۔ مالیگاؤں والوں نے کہا کہ اہل مالیگاؤں آپ کے احسان مند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا قبرستان کا جو کیس تھا، جس میں اہم ملزم ہیں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس کو بی جے پی نے آج پارلیمنٹ میں پہنچا دیا،
تو یہ کیس بھی الحاج گلزار اعظمی صاحب کی سرپرستی میں چل رہا تھا اور آگے بھی چلے گا انشاءاللہ، اللہ چلائے گا۔ عارف نسیم خان صاحب جو کانگریس کے قدآور نیتا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ قوم کا ملت کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سپریمو ابو عاصم اعظمی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ گلزار اعظمی کے انتقال پر باقاعدہ جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے بہت زبردست انداز میں اپنا قلم چلایا ہے۔ سمیع اللہ خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ گلزار اعظمی صاحب کی وفات پوری ملت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ ایسے ہی معصوم مراد آبادی صاحب نے بھی کہا کہ گلزار اعظمی کی ملی خدمات کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں۔ میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ گلزار احمد اعظمی یاد بن گئے ہیں، اور عمر فرائی کا ایک بڑا پیارا آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرحوم گلزار اعظمی صاحب نے اپنا حق ادا کیا۔ واقعتاً اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہرحال موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکنا ہے، مرحوم کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں حق ادا کیا ہے۔ جی ہاں، اور حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، پوری کوشش کی ہے۔ 65 سے 70 سال تک خدمت کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اب مرحوم گلزار اعظمی جیسے صفات کا حامل اب کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ گلزار اعظمی کا انتقال جمعیت علماء ہند اور ملک دونوں کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ خیر، نسلیں آپ کو یاد رکھے گی گلزار اعظمی صاحب۔ آخری جملہ کہوں گا کہ ہم اہل جلگاؤں پر بھی آپ کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے شہر کے بھی بہت سارے لوگوں کو، جوانوں کو بے قصور جو اٹھایا گیا تھا، تو آپ نے بہت زبردست انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے گھر والوں کو تسلی دی، اور آپ نے باقاعدہ سرپرستی کرتے ہوئے ان کے کیسز کو آگے لے جا کر لڑا، اور کچھ نوجوان تو الحمدللہ باعزت رہا ہو کر ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں آج وہ سماج کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ تو گلزار اعظمی صاحب، آپ کا احسان ہم پر بھی ہے، ہمارے پورے شہر پر بھی ہے، ہمارے پورے ضلع پر بھی ہے، اور آپ کا احسان پوری ملت پر ہے۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔